बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दहम की पहली नज़म हम्द से अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारी शामिल निसाब नज़म हम्द जो है इसके शायर हैं हफीज़ जालंधरी। तो नज़म की तशरीह करने से पहले मैं आपको शायर की शख्सियत से या उनकी ज़ात से मुतारिफ़ करवाऊँगी। तो हफीज़ जालंधरी जो हैं इनका असल नाम मोहम्मद हफीज़, जबकि हफीज़ जो है ये इनका तखल्लुस था। और जो जालंधरी का लफ्ज़ इनके नाम के साथ है वो इसलिए कि ये जालंधर में पैदा हुए, 1900 में जालंधर में पैदा हुए और इसी निस्बत से इनके नाम के साथ जालंधरी का लफ्ज़ जो है लगा दिया गया। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने वहीं से जालंधर से हासिल की। घरेलू हालात जो थे वो कुछ अच्छे ना थे, इसी वजह से अपनी तालीम को जो है इन्होंने अधूरा छोड़ा, मुकम्मल ना की। लेकिन शेर व शायरी का जो इनके अंदर फितरी जो ज़ौक़ था वो बहुत ज़्यादा शौक़ थे, इसीलिए इन्होंने बचपन से ही जो है शेर कहने शुरू कर दिए। मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी के शागिर्दी इख्तियार की, मुख्तलिफ अदबी रसाइल लिखते रहे और इन्हें जो इनकी वजह शोहरत बनी वो इनके मुशायरों में, मतलब मुशायरों से इन्हें बहुत ज़्यादा जो है शोहरत मिली। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मतलब ये वाबस्ता रहे, करते रहे। लेकिन उसके बाद जो है 1947 में जब पाकिस्तान जो है और हिंदुस्तान जो है दो अलग अलग मुल्कतें बनी तो ये पाकिस्तान चले आए और 1982 में लाहौर में जो है फौत हो गए। और इनका मज़ार जो है वो इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल करीब जो है वाक़या है। इनके जो अदब की इनके जो अदब की खूबियाँ हैं या इनके शायरी की मतलब इनकी जो ज़ुबान थी वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सादा, और इनकी शायरी में हमें सोज़ो गदास और मौसीक़ियत का जो है बहुत ज़्यादा खूबियाँ जो हैं इनकी शायरी में मिलती हैं। तो इनका जो एक अजीम कारनामा है जिसकी वजह जो इनकी वजह शोहरत भी है, बहुत बड़ा अजीम करना, वो इनका पाकिस्तान का कौमी तराना है कि इनको ये फ़ख्र हासिल है कि इनको ये चीज़ मतलब ये फ़ख्र है हासिल है और इनको आज़ाद हासिल है कि इन्होंने पाकिस्तान का जो है कौमी तराना इन्हीं की तहरीर करदा है, इन्हीं ने ही लिखा है, इन्हीं की ही तख्लीक है कौमी तराना। इसके अलावा भी कौमी तराने के अलावा भी इन्होंने बहुत सी कौमी नज़में जो हैं लिखी हैं। तो हफीज़ जालंधरी जो हैं एक बहुत ही कादिर कलाम शायर हैं। इनकी असनाफ़े सुखन में जो है मतलब इनको ने सिर्फ नज़में ही नहीं कि सिर्फ नज़में ही लिखी हुई, तो इन्होंने मसनवी, गीत, गज़ल, नज़म मतलब हर एक मैदान में तबाह आजमाई किया, हर एक सिन्फ में इन्होंने कलम उठाया है। उसके अलावा इनकी जो अहम तसानीफ़ है शाहनामा इस्लाम, इनकी एक काबिल कदर जो है तख्लीक है। इसके अलावा उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफा है। रज़मिया शायरी कौन सी होती है, मतलब क्या होता है जिसमें जंग के बहादुरी के जो है वाक़यात जो हैं बयान किए जाते हैं, तो ये सारे इनकी शायरी में मिलते हैं। इनकी मतलब चंद जो अहम तसानीफ़ हैं उनमें तलख़ाबे शीरीं, सोज़ो साज, हफीज़ के गीत और हफीज़ की नज़में और च्यूंटी नामा, ये इनकी जो है अहम तसानीफ़ हैं। ये शायर का मतलब शायर के तारुफ के बाद अब जो है हम बाकायदा जो है हमारी पहली नज़म हम्द क्या होती है। सबसे पहले हम्द की तशरीह करने से पहले हम्द के बारे में होता है कि हम्द किसे बोलते हैं, हम्द किसे कहते हैं। तो हम्द जो है ऐसी नज़म जिसमें खुदा ताला की, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, हम्दो सना की जाए, तो ऐसी नज़म को क्या है हम हम्द कहते हैं। इसी तरह अब हम पहले शेर से जो है इस नज़म की तशरीह का आगाज़ करते हैं। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। हफीज़ जालंधरी का ये पहला शेर जो हमसे है, तो इसमें क्या है हमारे जो कादिर कलाम शायर हैं हफीज़ जालंधरी हैं, उन्होंने क्या है इस तशरीह तलब शेर में क्या है अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करते हुए वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक लफ्ज़ कुन, यहाँ पे जो लफ्ज़ दिया हुआ है कुन, कुन का मतलब क्या होता है हो जा, मतलब एक कहना कि हो जा, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कुन के हो जा, तो पूरी की पूरी कायनात जो है तख्लीक पा गई, वजूद में आ गई, बन गई। यानी सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कि हो जा यानी तख्लीक पा जा, तो फ़ौरन से पूरी की पूरी कायनात जो है
پوری دنیا جو ہے یہ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دوسرا جو مصرع ہے، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش کیا ہوتا ہے؟ کھینچا تانی، چہل پہل، صدائے مطلب آواز، اور ہاؤ ہو ہوتا ہے شور و غل، آوازیں بہت زیادہ۔ تو یہاں پہ دوسرے مصرے میں کیا ہے، جو شاعر حفیظ جنید وہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ایک لفظ، مطلب وہ اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ایک لفظ بولنے یعنی ایک حرف کن کے کہنے سے پوری کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ اور دوسرا جو مصرع ہے ہمارا، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ بنایا ہی نہیں، تخلیق ہی نہیں، تخلیق کرنے کے بعد اس میں کیا ہے، اس میں چہل پہل، کھینچا تانی، آواز، شور و غل، یعنی اس کو دنیا کو رونقیں بخشیں، اس میں انسان، چرند پرند، ایک نظام بنا دیا، لوگ آپس میں لوگوں کا ملنا جلنا، چرند پرند ان کو آوازیں دی، یہ سب کچھ کیا ہے، ایک چہل پہل، ایک نظام پورا جو ہے قائم کر دیا، اور دنیا میں یہ سارا نظام کھینچا تانی، یہ سب کچھ جو ہے چہل پہل جو ہے جاری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ آسمان، مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کردہ ہے، تو یہاں پہ مطلب ایک لفظ کے کہنے پہ پوری کائنات، اس میں آسمان، زمین، پہاڑ، چرند پرند، انسان، مطلب تمام تر مخلوقات وجود میں آ گئی صرف ایک حرف کن کہنے سے۔ اور پھر صرف وجود میں نہیں آئیں، وجود میں آنے کے بعد پورے عالم میں کیا ہے کہ ایک چہل پہل مچ گئی، ایک رونق جو ہے دنیا کو بخشی، صرف یہ نہیں بنا دیا، پھر اس کو رونقیں بھی بخشیں اس دنیا کو۔ تو اگر دیکھا تو صرف اس کا، اگر آپ یہ کہنا کہ اس کا مین، اس کا مفہوم کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ صرف ایک حرف کن کہا تو یہ کائنات تخلیق ہو گئی، اس نے اس جہاں کو کشمکش حیات اور چہل پہل سے جو ہے مرکز بنا دیا۔ یہ مطلب ایک لائن میں، دو لائن میں، جب آپ ویسے بھی ہوم ورک میں بھی کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے شعر آپ لکھیں گی، شعر کے بعد آپ نے پہلے اس کا مفہوم لکھنا ہوتا ہے، 2 سے 3 سطور پر جو ہے آپ پہلے مفہوم لکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتی ہیں، تو پہلے اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا تو تشریح کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا شعر ہے وہ ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ یہاں پہ پہلے آپ کو مطلب بتا دوں الفاظ کے معنی تاکہ تشریح کرنے پہ بھی آسانی رہے۔ تو پہلا جو ہے نظام کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ، ایک سلسلہ۔ تو نظام آسمانی یعنی آسمان کا جو نظام ہے، سلسلہ ہے، اس کا بننا، یہ سارا، اور اس پہ جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج چاند ستارے، وہ سارا ایک مکمل نظام ہے۔ تو حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ بادشاہی ہوتی ہے، حکومت یا حکمرانی۔ اس کے بعد جاویدانی یعنی ہمیشہ رہنے والی، لازوال، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی، کبھی بھی جس کو زوال نہ آئے، ہمیشہ رہنے والی۔ باغبانی ہوتی ہے نگہبانی، نگرانی، نگہبانی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، یعنی جو آسمان کا نظام ہے جس میں سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، دن کا آنا جانا، مطلب رات کا آنا، دن کا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا، اسی طرح ستاروں کا، یہ سارا نظام کیا ہے؟ ہواؤں کا چلنا، یہ سارا نظام آسمانی کیا ہے؟ یہ سارا، اس پر کس کی حکومت ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی کی بادشاہی میں، اسی کی حکمرانی سے، اسی کی بادشاہت سے یہ سارا نظام جو ہے بہت احسن طریقے سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے، ایک منظم طریقے سے جو ہے چل رہا ہے، کہ اس میں کوئی بھی خلل جو ہے نہیں ہے، کہ ہر چیز اپنے ایک مخصوص دائرہ کار میں، اپنے مخصوص انداز میں جو ہے کام کر رہی ہے۔ آگے جو دوسرا ہے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ دوسرے مصرے میں کیا ہے؟ حفیظ جلندری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی جو بہار ہے، یعنی دنیا کی جو رونق ہے، چہل پہل ہے، دنیا میں جو بہار ہے، یہ سب کیا ہے؟ کس کی نگہبانی میں ہے؟ کون یہ کر رہا ہے؟ مطلب جس طرح ایک دنیا کو کیا ہے، انہوں نے ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح ایک باغ ہوتا ہے تو باغ میں جو پھول ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے، ہر ایک چیز کو رونق کیا ہوتی ہے؟ اس کی باغبان کی وجہ سے، جو اس کی نگہرانی کرنے والا ہوتا ہے، وہاں کا جو مالی ہوتا ہے، وہ ان کی آبیاری کرتا ہے، پھول پودوں کو دیکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر جا کے وہ باغ جو ہے
اس میں رونق ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کو نہیں دیکھے گا، اس کی نگہداشت نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، تو اس کے کیا ہوگا، وہ تو بالکل اجڑ جائے گا، ایک صحرا کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ تو اسی طرح جو دنیا کی بہار ہے، دنیا کی رونق ہے، وہ کس کے دم سے ہے؟ وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات وجہ سے، کیونکہ اس کی نگرانی کرنے والا، اس کی نگہبانی کرنے والا کون سی ذات ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کی رونقیں جو ہیں قائم و دائم ہیں۔ اگر یہ کسی اور کے بس میں ہوتا تو شاید یہ نظام اتنے طریقے سے نہ چل سکتا۔ تو یہ صرف خدا تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اس میں حفیظ جنید کہ اللہ تعالیٰ کی وہی عظمت کو بیان کر رہے کہ آسمان کا نظام ہو یا زمین کی رونقیں ہوں، وہ سب کی سب کس کی حکمرانی ہے، کس کی نگرانی ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ 2 اشعار جو ہے کمپلیٹ ہوئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ باقی کا جو آگے باقی کے 4 اشعار یا 5 اشعار رہ گئے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ ابھی ٹائم شارٹ ہے، تو کل کے ہوم ورک کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہوم ورک آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے ہوم ورک میں بھی کرنا ہے، مطلب یہ جو 2 اشعار ہم نے ابھی کیے ہیں ان کی تشریح جو ہے آپ اپنے وہ اس طرح سے لکھیں گی کہ آپ نے اپنے گھر میں یہاں پہ پہلے سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ دیں گی اشعار کی تشریح، اس طرح سے ہیڈنگ دے کر اس کے بعد آپ نے شعر لکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ شعر کی جو علامت ہے نا، یہ علامت بھی آپ نے علامت لگا کے اس کے بعد آپ آگے شعر تحریر کریں گے۔ شعر لکھ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ نظم کا عنوان یہاں پہ حمد آ جائے گا، آپ حمد لکھیں گی۔ اس کے بعد آپ کا شاعر کا نام یہاں پہ لکھیں گی، اور شاعر کا نام آپ نے بالکل وہی لکھنا ہے جو آپ کا ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے، حفیظ جلندری، مطلب پورا مکمل نام لکھنا ہے، اس میں املا کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ دیں گی مفہوم کی۔ آپ نے یہاں پہ ہر ایک شعر کا جو ہے مفہوم لکھنا ہوگا، اور مفہوم آپ کا 2 سے 3 لائن، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ اپنا مفہوم لکھیں گی، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دے کے آپ تشریح کریں گی، اور تشریح کم از کم مطلب آپ کے 1 صفحے کی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے، گھر میں اپنے آج کی تاریخ لکھ کے اوپر تاریخ بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اشعار کی تشریح اسی طرح سے اسی پیٹرن میں جو ہے آپ نے گھر میں بیٹھ کے ان دونوں اشعار کی جو ہے تشریح کرنی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔